वाली सूरत सूरह इंशिकाक है। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला आसान हिसाब लेने वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा आसान हिसाब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसके बारे में अल्लाह ताला हिसाब देखकर कहते हैं इसे आगे बढ़ाओ, ये आसान हिसाब है। अगर अल्लाह ताला किसी के बारे में कहे ठहरो इसका हिसाब लेना है, उसे जांचा जाएगा यहाँ तक कि उसके हिसाब व किताब के अंदर पाई पाई का हिसाब लेने के बाद उसे आगे भेजा जाएगा। तो अल्लाह ताला यही कहते हैं जिसका नाम आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा अल्लाह ताला उसका आसान हिसाब लेते हैं। इसके बाद वाली सूरत सूरह बुरूज है। इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला ने अगले ज़माने का एक वाक़या बयान किया। एक बादशाह के पास नुजीमी था, उसने कहा मैं बूढ़ा हो गया, गांव का एक बच्चा मेरे हवाले कर दिया जाए, मैं उसे जादू सिखा दूँगा, मेरे बाद वो तुम्हारे काम आएगा। तो बादशाह ने गांव में से एक बच्चा चुन के उसके हवाले कर दिया। रोज़ाना वही बच्चा उसके पास जादू सीखता था। रास्ते में एक राहिब का भी घर था, वहाँ भी जाता, वहाँ भी उससे इल्म हासिल करता था। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ रास्ते में एक ख़तरनाक जानवर बैठ गया, लोगों को इधर उधर जाने से मजबूर होना पड़ा। वो बच्चा हाथ में पत्थर उठाता है और ये कहता है अगर राहिब का दीन बेहतर है जादूगर के दीन से ये पत्थर में मारूंगा तो मर जाए। तो ऐसा ही होता है, वो जानवर मर जाता है, रास्ता साफ़ हो जाता है। तो बच्चे को यकीन होता है राहिब ईसाई जो आलिम होता है उसे यकीन हो गया ये हक़ पर हैं। उस आलिम के पास जाता है और कहता है मैंने आपका नाम लिया और आपके मज़हब का नाम लेके उस जानवर को मारा तो मर गया। तो राहिब कहता है यहाँ से तेरी आजमाइश शुरू हो जाएगी, मेरा नाम किसी को मत बताना। उसके बाद जो भी उसके पास बीमार आता तो अल्लाह का नाम लेकर कहता, वो शिफायाब हो जाते थे। बादशाह का एक वज़ीर था अंधा, उसके पास दौड़ता हुआ आया, उसने कहा मेरे आँखों के लिए दुआ कीजिए। उसने कहा सबसे पहले अल्लाह पर ईमान ला, ईमान लाता है दुआ करता है वो देखने वाला हो जाता है। वही वज़ीर बादशाह के पास जाता है, हैरान होता है कल तक ये अंधा था आज देखने वाला कैसा हो गया। उसने कहा मेरे अल्लाह ने। तो बादशाह खुश हो जाता है मैं ही तेरा खुदा हूँ। तो उसने कहा नहीं आप नहीं, उस बच्चे का खुदा। तो बादशाह उस बच्चे को बुलाता है और कहता है कि तू जिस खुदा की तालीम देता है उसे छोड़ दे। उसने कहा नहीं। तो बादशाह हुक्म देता है इसे किसी पहाड़ पे से लेके जाओ, वहाँ से गिरा लो। तो सिपाही ले जाते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, वो बच्चा सही सारी वापस आ जाता है। फिर बादशाह हुक्म देता है कश्ती में सवार करके समंदर में फेंक दो। कश्ती हरकत करती है, वो सारे गिर जाते हैं, बच्चा सही सालिम हो जाता है। उसके बाद बच्चे ने कहा अगर तुम मुझे हिलाक करना चाहते हो एक तने पे मुझे लटका दो और तीर पर यह कहकर चलाओ बिस्मिल्लाहि रब्बी हाज़ल गुलाम, यानी अल्लाह का नाम लेकर इस बच्चे के रब के साथ तीर चलाता है, वो बच्चा मर जाता है। वो बच्चे मरने के बाद सारे गांव वाले मुसलमान हो जाते हैं। तो बादशाह ने हुक्म दिया बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाएं, उसके अंदर आग रोशन की जाए, इन तमाम को ज़िंदा जला दिया जाए। तो अल्लाह ताला उसी का जिक्र करते हुए कहते हैं खंदक वाले मारे जाए जिन लोगों ने गड्ढे खोदे, ज़िंदा मुसलमानों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को उसके अंदर जलाया। तो अल्लाह ताला उनके लिए लानत कहते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं इन लोगों ने उन लोगों को ज़िंदा जलाया फिर भी अल्लाह से तौबा नहीं किए, इसलिए अल्लाह ताला उनके लिए जहन्नम का अज़ाब तैयार कर रखा है। अल्लाह के नज़दीक इतनी बड़ी मेहरबानी है, अगर कोई गुनाह करता है, किसी को जलाता है, किसी को क़त्ल करता है, फिर अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसे माफ़ करते हैं। इन लोगों ने ज़िंदा मुसलमानों को जलाया तो अल्लाह ताला कहते नहीं तौबा करने की तौफ़ीक़ नहीं हुई, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला उनके लिए जहन्नम हमेशा के लिए कर दिया। इसके बाद वाली सूरत सूरह तारीख़ है। इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं यौम तुबलस सराइर, क़ियामत के दिन दिल के तमाम पोशीदा बातों को लोगों के सामने ज़ाहिर कर दिया। आज क्या है दिल में हर आदमी की अलग अलग कैफियतें होती हैं, उसके दिल के अंदर मुख्तलिफ़ बातें बनती है, सामने वाला नहीं जानता। तो अल्लाह ताला कहते हैं जब से उसके दिल के अंदर ख़यालात आते हैं, क्या क्या इरादे बनते हैं,
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دل کی ساری باتیں تمام کے سامنے پیش کر دے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، کوئی مدد کرنے والا اور کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد والی سورۃ سورہ اعلیٰ ہے۔ اس سورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں، جبرائیل آپ کے پاس آ کر قرآن مجید جو پڑھتے ہیں اسے غور سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آ کر قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے، کہیں میں آیتیں نہ بھول جاؤں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ کو بھولنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے۔ دنیا کے اندر کتنے حافظ قرآن مجید یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر دیا، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ پڑھنے سے زیادہ ان کے دلوں کے اندر قرآن محفوظ رہتا ہے، یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ دنیا کے اندر اتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں سوائے قرآن مجید کے ہیں، کیونکہ یہ آخری معجزہ ہے، قیامت تک رہنے والا ہے۔ اس کے بعد والی سورۃ سورہ غاشیہ ہے۔ آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں پر غور کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ عرب کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ جانوروں میں اونٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ اونٹ کی طرف غور کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے پیدا کیا؟ اس کی گردن لمبی ہوتی ہے، پیر لمبے ہوتے ہیں، اس کی کوہان لمبی ہوتی ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود کانٹوں کو کھاتا ہے، صحرا میں پھرتا ہے۔ جانور ایسا ہے جو سواری کے لیے کام آتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر پانی کی تھیلی ہوتی ہے، بالکل پانی فریش اور صاف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں غور کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور اونٹ ایسا جانور ہے کہ عرب کے لوگ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رہا کرتے تھے، وہی دولت تھی، وہی ان کا کھانا تھا، وہی سفر کا ذریعہ تھا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں پہاڑوں کی طرف دیکھو کیسے ہم نے زمین میں اسے گاڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کو دیکھو ہم نے کیسا زمین کو بچھا دیا۔ یہ تمام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کرتے ہیں، یہ روزانہ ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر غور کرو۔ اس کے بعد والی سورۃ سورہ فجر ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب نیک آدمی مرتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے روح جسم سے نکل جا، اور راضی کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ نکل جا، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اور اس سے کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جا، نیک لوگوں میں داخل ہو جا۔ یہ کتنی مبارک بات ہے۔ نیک آدمی مرتا ہے، فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، نیک لوگوں کی، اللہ کی رضامندی کی۔ ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ اسی آیت کے مطابق ہو۔ اس کے بعد والی سورت سورہ بلد ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص کر انسانی جسم کے 2 نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے تم کو 2 آنکھ، 1 زبان، 2 ہونٹ دیے۔ اللہ کی نعمت ہے۔ 2 آنکھوں سے ایک چیز نظر آتی ہے، زبان کا ایک ٹکڑا ہے، اگر زبان کا وہ ٹکڑا نہ ہو بات نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زینت کے لیے 2 ہونٹ دیے، اوپر ایک نیچے، 2 ہونٹ ملنے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نعمتیں ہیں، اس کی قدر کرو۔ اور جسے آنکھ ہے وہ بہت بڑا اللہ کی نعمت سے مالا مال ہے، جو اندھے ہیں وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ تو اس کے بعد والی سورہ شمس ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے اس آدمی کا ذکر کیا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، انہوں نے کہا یہ اللہ کی نشانی اونٹنی ہے، اسے مت کاٹو، مگر بدبخت آدمی نے اسے کاٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اونٹنی کے کاٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ عذاب کیا تھا؟ چیخ کا عذاب تھا، سارے لوگ مر گئے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ لیل ہے۔ آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی خوبی بیان کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں، کسی پر احسان نہیں جتاتے، وہ یہی سمجھتے ہیں جو کچھ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے خوشی خوشی قبول کر لیں۔
اس آیت کی تفسیر میں یہ بتایا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا۔ جس پر بھی انہوں نے خرچ کیا کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا میرے مال کی وجہ سے وہ ترقی کیا، کسی پر انہوں نے احسان نہیں جتایا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ ضحیٰ ہے۔ اس سورت کے متعلق حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 رات تہجد کے لیے بیدار نہیں ہوئے۔ ایک عورت نے آپ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ روزانہ رات میں آپ کے پاس شیطان آتا تھا، 3 رات سے کیوں نہیں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے یہ صورت لے کر آئی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر چاش کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاش کی اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وقت پر وحی بھیجتے ہیں۔ جب چاہے پیغمبر وحی نہیں آتی، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے جبرائیل آتے ہیں اور آپ کے پاس اللہ کا کلام سناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پرورش کی، اور آپ کیا تھے؟ نادار تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توانگر بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کرتے ہیں کسی یتیم پر سختی مت کیجیے، اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے اسے مت جھڑکیے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیے۔ اس کے بعد والی سورہ الم نشرح، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے یہ بتایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو اونچا کریں گے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ ساری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں اذان کے وقت اذان دی جاتی ہے، اذان کے کلمات کے اندر توحید کے بعد آپ کا نام آتا ہے، رسالت کا ذکر ہوتا ہے۔ مؤذن صاحب جہاں توحید کے کلمات بلند کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ دنیا میں روزانہ کتنے مسلمان آپ کا نام اپنے زبان سے بولتے ہیں، کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ 3 ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کیا ہے؟ سارے مخلوقات کے اندر سب سے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ انسان کی خوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کی ذات برکت والی ہے جو اچھے سے اچھے انداز میں انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ علق ہے۔ اس کی ابتدائی آیتیں سب سے پہلے آپ کے اوپر نازل ہوئی جب کہ آپ غار حرا میں تھے۔ یہ 5 آیتیں کیا ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوٹڑے سے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ پہلی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، علم حاصل کرو، پڑھو، یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان علم سے پیچھے اور کیا ہے بہت اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ قدر ہے۔ اسی قدر کی رات کی تلاش میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں خیر من الف شہر، شب قدر میں بیداری کرنا، عبادت کرنا کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کی یہ ساری فضیلتیں ہم کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ بینہ ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کیا اخلاص کے ساتھ کریں، خشوع خضوع کے ساتھ کریں، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کیونکہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر اس کے اندر دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، ہماری عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے۔ اس کے اندر قیامت کا زلزلہ ذکر کیا گیا۔ جب قیامت کے دن زمین کا زلزلہ ہوگا، زمین کی تمام جو چیزیں اندر ہے وہ باہر آ جائے گی، انسان پریشان ہو گیا
یہ زمین کو کیا ہو گیا، اپنی تمام چیزیں باہر کر دی ہیں۔ زمین کہے گی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس لیے ہم نے اپنے پیٹ سے یہ تمام چیزیں باہر کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ زمین ہر ایک کے بارے میں گواہی دے گی، میرے اوپر اس نے کیا کیا، اس نے میرے اوپر نماز پڑھا، ذکر کیا، ظلم کیا یا نافرمانی کی۔ زمین اس کی ساری زندگی کا جو کچھ تھا اس نے زمین پر کیا پیش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات جو ایسی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گھوڑوں کے چال کی قسم کھائی۔ گھوڑا ایسا جانور ہے وفاداری کے اندر مشہور ہے، کسی بھی وقت اس کا مالک گھوڑے کو حکم دیتا ہے چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، چاہے سردی کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، یا پتھریلی زمین ہو یا ریتلی زمین ہو یا دشمن کے درمیان ہو، گھوڑا اندر میدان کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انسان کیا ہے، اللہ کا ناشکرہ ہے۔ گھوڑے کو اس کا مالک کیا ہے، صبح و شام چارہ دیتا ہے، وہ چارہ کھا کر اس کا وفادار بنتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اسے روزی دیتے ہیں، ہمیشہ یہ اللہ کا ناشکرہ ہے۔ اس کے بعد والی سورۃ سورہ قاریہ۔ قاریہ کیا ہے، قیامت کا ایک نام، کھڑکھڑانے والی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر کہتے ہیں جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے وہ خوش ہوں گے، اور جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے وہ کیا ہے، ناخوش ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد والی سورۃ سورہ تکاثر ہے، جس کے معنی زیادہ چاہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کو غفلت میں ڈالنے والی چیز کیا ہے، زیادہ مال کے پیچھے پڑنا۔ یہ خبر تک جانے تک یہی خواہش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سونے کا ایک پہاڑ دیں تو اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے اور ایک پہاڑ مل جائے، دوسرا پہاڑ ملتا ہے، وہ خیال کرتا ہے تیسرا پہاڑ مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خواہش ایسے ہی بڑھتے رہتی یہاں تک کہ خبر کی مٹی اس کے پیٹ کو، اس کے خواہش کو مٹا دیتی ہے۔ اس کے بعد والی سورۃ سورہ عصر ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہا سارے انسان کیا ہے، نقصان میں ہیں، سوائے جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کریں، حق کی وصیت کیے، صبر کی وصیت کیے، وہی کامیاب ہیں۔ صحابہ کی عادت تھی جب بھی آپس میں ملتے سلام کلام کرنے کے بعد اس سورت کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے پڑھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سارے انسان نقصان میں ہیں، بچنے والے یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ہمارے اندر یہ اچھائی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ ہمزہ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے عیب کو ٹٹلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بربادی ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں ان کے پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بربادی کا یعنی پروانہ سنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بخیل مال جمع کر کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ فیل ہے۔ اس کے متعلق جانتے ہیں ابرہا یمن کا رہنے والا کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے جو اپنے چونچ میں پنجوں میں کنکر لے کر آ کر ان کے اوپر برسائے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کچرے کی طرح دنیا سے مٹا دیا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ قریش ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی مکے والوں کے متعلق یہ بتایا سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے، ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں۔ یہ جب بھی سفر کے لیے مکہ چھوڑ کے باہر جاتے ہیں کوئی ان کے اوپر حملہ نہیں کرتا، یہ خیال کرتے ہوئے یہ مکے کے ذمہ دار ہیں، کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، نگران ہیں، کوئی ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں میرے گھر کا خیال کرتے ہوئے لوگ تم پر حملہ نہیں کرتے، تم کو یہ چاہیے تھا میرے گھر کی عبادت کریں، میرے ساتھ شرک نہ کریں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ معاون ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بربادی سنائی جو نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں اور نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور آپس میں اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، ضرورت کی چیزیں ضرورت پڑنے پر پڑوس والوں کو نہیں دیتے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ کوثر ہے۔ کوثر
جنت کی ایک نہر ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوثر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نیک بندوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور جو بھی وہاں کا پانی پیے گا جنت میں جانے تک پیاس نہیں آئے گی۔ اس کے بعد والی سورہ کافرون ہے۔ اس سورہ کے اندر مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام ایسا مذہب ہے دوسروں کو ساتھ نہیں دیتا، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد والی سورہ نصر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، اسلام کا بول بالا آگے بڑھنے والا ہے، ہر طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، مغفرت طلب کیجئے۔ تو صحابہ نے سمجھا آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد والی سورہ لہب، لہب کے معنی شعلہ۔ ابو لہب کے تعلق سے یہ سورت نازل ہوئی۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جو آپ کا نافرمان تھا، آپ کو ستایا کرتا تھا۔ ان کی بیوی جمیل بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ برباد ہو جائے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کے ساتھ اس سورت کا آغاز کیا، یہ برباد ہونے والا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں جب وہ جہنم میں جلے گا اس کی بیوی اس کے آگ کے اندر لکڑیاں ڈالتی رہے گی تاکہ اس کے آگ کے اندر اضافہ ہو جائے۔ دنیا کے اندر اس کی بیوی روزانہ جنگل جا کر کانٹے چن کے لاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نماز کو جانے کے لیے نکلتے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتے ہیں شوہر جل رہا ہوگا، اس کے آگ کے اندر اضافہ کرنے کے لیے خود لکڑیاں داخل کرتی رہے گی۔ اس کے بعد والی سورہ اخلاص ہے۔ اس کے متعلق ہم جانتے ہیں قرآن کو 3 حصے کیا جائے تو اخلاص کیا ہے؟ 1 حصہ ہے، 1/3 حصہ ہے، کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر کیا گیا۔ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور آخری 2 سورتیں سورہ فلق، سورہ ناس، اس کے متعلق ہم کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جادو کے توڑ کے لیے یہ 2 سورتیں نازل کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں، کنگھی کے دانتوں میں جادو کیا گیا، اس کے اندر 11 گریں ڈالی گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گرہ کھولتے گئے، یہ آیتیں پڑھتے گئے، آپ کیا ہے جادو سے پاک و صاف ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے اپنے سارے جسم پر پھونک لیتے تھے۔ تو آج کی تلاوت کے اندر یہ چند اہم آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔